अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाले गैर मुस्लिम और बंदरों की बस्ती और केले के दरख्त, एक बहुत ही अजीब और गरीब वाकया जो आपको सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं ये हैरान कर देने वाला वाकया। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहा जाता है किसी जमाने में एक बस्ती थी जो कि बहुत खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई थी। वो एक घना जंगल था। इस बस्ती के रहने वाले सब गैर मुस्लिम थे। इस जंगल की खास बात ये थी कि वहाँ और कोई जानवर या दरिंदा नहीं था, बस बंदर ही बंदर थे। इन बंदरों ने अभी तक इन बस्ती वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसीलिए वो लोग इनको अपना देवता मानते। और सबसे बड़ा बंदर, जो कि एक घने दरख्त पर बैठा हुआ था, इसके आगे सर झुकाकर अपनी दुआएं मांगते। वो दिन रात इनके आगे खाना डालते और इन्होंने इस सबसे बड़े बंदर के साथी बंदरों के लिए खास तौर पर वहां पर केले के दरख्त लगाए थे। जाहिर सी बात है, बंदर जहां पर केले होते हैं वहीं पर मौजूद इनको होना ही था। अब इनकी बस्ती में कोई ऐसा बहादुर नहीं आया था, एक अल्लाह वाले जो किसी से डरते नहीं थे। वो इसी तरह सफर कर रहे थे, अल्लाह वाले सफर करते हुए इस्लाम को फैलाने के लिए और अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानने के लिए। और लोगों की भीड़ से वो जंगलों में ही जाते हैं ताकि वहां पर जिक्र कर सकें, अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। अल्लाह वाले सफर करते हुए उस बस्ती में आ गए। वहां बहुत खुशनुमा बस्ती थी और खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई थी। इनको बड़ा अच्छा लगा वो मंजर देखकर। इनके दिल में आया, क्यों न यहाँ पर क्याम कर लूं, कुछ दिन मुझे यहाँ पर रहना चाहिए। जब वो करीब आए, इनके जहन में था कि यहाँ पर और भी दरिंदे होंगे, जंगली जानवर होंगे, लेकिन क्या देखते हैं कि दरख्तों के ऊपर बंदर ही बंदर भरे हुए हैं। वो बंदर इन बस्ती वालों को अच्छी तरह जानते थे। अल्लाह वाले तस्बीह पढ़ते पढ़ते बस्ती में आ गए और एक दरख्त के नीचे बैठकर अपना मसल्ला बिछा दिया और करीब कुएं से पानी निकाल कर वजू किया और नमाज पढ़ने लगे। अब बस्ती वालों में से एक आदमी ने अंदर जाकर खबर दी कि देखो देखो, बाहर एक अजनबी आदमी आया है, पता नहीं क्या कर रहा है, हमने इससे पहले इसे यहाँ नहीं देखा। बस्ती का सबसे बड़ा सरदार, जो कि एक बड़ा आदमी था, वो बाहर आया। इसने देखा कि एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं जिनकी लंबी सी दाढ़ी है, चेहरा नूरानी है, और वो बहुत देर तक खड़े रहे, मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। जब तक अल्लाह वाले नमाज पढ़ते रहे, वो सब वहां खड़े हुए देखते रहे। तब आपने नमाज पढ़ ली तो कहने लगे, ऐ बूढ़े इंसान, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ? अल्लाह वाले ने भी अपने जिक्र को रोका नहीं, लेकिन ये भी नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूँ। आपने कहा मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कुछ देर के लिए आराम कर लूं। तो बूढ़ा सरदार कहने लगा, तुम खड़े होकर आराम करते हो? तो अल्लाह वाले बोले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अल्लाह वाले ने कहा, मैं कुछ दिन यहाँ पर रुक सकता हूँ, अगर कोई एतराज ना हो। मैं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, बस एक कोने में बैठा रहूंगा। न जाने क्या बात थी इनकी बातों में, वरना जो भी मुसाफिर बाहर से आता वो कहता कि मैं मुसलमान हूँ, तो वो गैर मुस्लिम उसे मार देते और बंदरों के बीच इसको छोड़ देते। लेकिन अल्लाह वाले ने भी ऐसा नहीं कहा था। मसलिहतन वो ऐसा कर रहे थे, इनके बीच रहकर इनकी फितरत को देखना चाहते थे, फिर इस्लाम की बात करते। अब इस बूढ़े सरदार ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जितना मर्जी चाहें रुक सकते हैं, बस हमारे काम में कोई दखल अंदाजी न करना। आपने इनका शुक्रिया अदा किया और इसी पेड़ के नीचे बैठ गए। इनके बड़े सरदार ने कहा, इस बुजुर्ग के लिए खाने की चीजें लाओ। बाकी लोग वहां से चले गए और फिर कुछ हट्टे कट्टे नौजवान आए और केले के सबसे ऊंची दरख्त पर चढ़ गए। केले तोड़कर अल्लाह वाले के आगे रखे और कहा, बड़ी बात है, वैसे हमारा सरदार तुम पर मेहरबान हो गया, खुशकिस्मत हो तुम। अल्लाह वाले बस मुस्कुराए और अल्लाह का नाम लेकर मीठा केला खाया। वो बहुत लजीज था, भूख भी आपको लग रही थी, तो अल्लाह वाले ने जी भरकर फल खाया। आप उस जगह का जायजा ले रहे थे, आपने देखा कि वो बंदर आपको झांक झांक कर देख रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। फिर रात को अल्लाह वाले अपनी इबादत करते रहे, यहाँ तक कि सुबह होने शुरू हो गई। आप फजर की नमाज के लिए खड़े हुए, उसी वक्त बस्ती का सबसे बड़ा सरदार अपने साथियों के साथ आया और उसी बड़े से बंदर के आगे इसने सजदा किया, जो गहरी नींद में था। जबरदस्ती इसे जगाया जा रहा था। फिर इसके आगे इसने दुआ मांगनी शुरू कर दी और कहा, ऐ देवता, तुमको हम सब देंगे,
کیلوں کے درخت لگائیں گے، بس ہماری دعا سن لو۔ سب نے اپنی اپنی دعا مانگ کر وہ سادھو آدمی اللہ والے کے پاس سے گزرے تو آپ بھی قیام کی حالت میں کھڑے تھے اور بہت دیر تک قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت پڑھ رہے تھے۔ تو بوڑھے سردار نے کہا کہ دیکھو تو یہ آدمی کھڑا ہی رہتا ہے، کیا یہ کھڑے ہو کر سوتا ہے؟ اس نے کہا دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ والے کی نماز ختم ہونے کے بعد وہ سردار ان سے بولا، آج تو مجھے بتاؤ کہ کس مذہب سے تعلق ہے تمہارا، کیونکہ ہمارے مذہب میں تو یہ کام نہیں کیا جاتا، ہم تو ان بندروں کی پوجا کرتے ہیں، تم کس خدا کو پوجتے ہو؟ تب اللہ والے نے بتایا کہ میں ایک اللہ کو پوجتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، میں خدا کو اپنا سب سے بڑا رہنما مانتا ہوں، اور وہی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اور کھڑے ہو کر آرام نہیں کر رہا بلکہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ نماز ہے اور نماز ایسی ہی پڑھی جاتی ہے۔ یہ فجر کا وقت ہے، اس کے بعد اور 4 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کل ملا کر 5 نمازیں ہم پورے دن میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تب وہ بوڑھا سردار کہنے لگا، تم مسلمان ہو؟ یعنی ہمارے دشمن؟ ہم نے تمہیں اپنا مہمان بنایا، تمہارے لیے بہترین لذیذ کیلے اونچے درخت سے توڑ کر دیے، تم احسان فراموش انسان، تم ہمارے دشمن ہو، یہاں پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ بندر ہی ہمیں دیتے ہیں اور ہم ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تم جس کے آگے سجدہ کر رہے ہو وہ تو دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ والے کہنے لگے، اے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، ان بندروں کو بھی اسی نے ہی بنایا ہے۔ تم نے دیکھا وہ بڑا سا بندر سو رہا تھا، تم نے اس کے آگے گھنٹی بجائی، اس کے آگے دعا مانگی، وہ جاگ نہیں پا رہا تھا، تم زبردستی اسے جگا رہے تھے، اور میرے رب جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اور کرتا ہوں وہ تو سوتا ہی نہیں۔ تم ان بندروں کی حفاظت کر رہے ہو، ان کے لیے اتنے کیلے کے درخت لگائے ہیں جہاں وہ کیلے کھاتے ہیں، قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے یہاں سے کیلے ہٹا دیے تو یہ بندر یہاں نہ رہیں گے، تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تمہیں پہچانے گی بھی نہیں، اور میرے رب جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ تو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سردار بولا، ابھی تم ہمیں سکھاؤ گے کہ ہم کس کو مانیں اور کس کو نہیں؟ ہمارے دیوتا بندر کی تم نے بہت بےزتی کی ہے، اب تمہارا کام ختم۔ پھر وہ سردار زور سے چلایا اور اس نے اپنے صحت مند نوجوان آدمیوں سے کہا، اس بوڑھے کو بستی سے باہر نکال کر پھینکو۔ تو ایک آدمی بولا، باہر کیوں سردار؟ انہیں بندروں کے آگے ڈال دینا، جیسے ہم پہلے والے دشمنوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں، دیکھنا نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ ہاں صحیح کہا، دیکھو تو اس نے ہمارے خلاف کام کیا ہے، ہم نے اس کو عزت دی، اس سے پہلے کسی کو عزت نہیں دی، چلو ڈالو اس کو بندروں کے آگے۔ وہ نوجوان آگے آئے اور اللہ والے کو اٹھا لیا کہ وہ اللہ والے کو بندروں کے آگے پھینک پاتے۔ ایک زوردار آندھی چلی، اتنی شدید طوفان آیا اور جتنے درخت تھے سب اپنی جڑوں سے اکھڑ گئے اور ایسے اڑنے لگے جیسے کوئی اشارہ کر رہا ہو اور جیسے کوئی ہلکی سی چیز ہو۔ جنگل کے سارے کیلے کے درخت اڑتے ہوئے ایک سمت جا رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت دور چلے گئے، وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پورا جنگل ایک میدان بن گیا جہاں نہ اب درخت تھے نہ کنواں تھا پانی کا، کیونکہ پانی کا کنواں بھی خشک ہو گیا تھا، سوکھ گیا تھا، جیسے اسے کسی نے پی لیا ہو یا ہوا کے ساتھ وہ بھی اڑ گیا ہو۔ نہ کیلے کے درخت تھے، بڑی بات یہ تھی کہ بندر وہیں موجود تھے، ان کو ہوا اڑا لے کر نہیں گئی۔ اب طوفان تھما، سب کو ہوش آیا، یہ کیا ہو گیا، یہ رونق کہاں گئی، وہ نعمتیں سب برباد، بستی کیا سے کیا ہو گئی، اب ویران آبادی تھی۔ سردار منہ کھولے کھڑا تھا، نوجوان ایک جگہ جمے کھڑے تھے اور اللہ والے کے پرجلال چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوف آ رہا تھا پر اللہ والے کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اب ہاتھ پیر پھولنے لگے، سارے لوگ دوڑے دوڑے بندر کے پاس آئے اور کہا، اے دیوتا، اے خدا، یہ سب کیا سے کیا ہو گیا؟ تم اس آدمی کی وجہ سے ناراض ہو نا کہ یہ تم کو نہیں مان رہا؟ ہم تمہیں مانتے ہیں، یہ کسی اندیکھے خدا کی بات کر رہا ہے، اس پر قہر نازل کر، سارے پیڑ پھر سے واپس لے آؤ، ہمارا کیا ہوگا؟ تم کیا کھاؤ گے؟ ہماری تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی، ہم نے اتنی محنت کی، ہمارے دادا پر دادا نے یہ درخت لگائے تھے اور یہ درخت آن کی آن میں اتنی دور چلے گئے۔ اے بندر دیوتا، تم دیکھ رہے ہو نا، اڑا دو اس مسلمان کو اور سارے پیڑ واپس لے آؤ، پانی سوکھ گیا ہے، کنویں کا پانی پھر سے بھر دو، ہم جانتے ہیں کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو۔
اور تم ناراض ہوئے ہو نا، اس لیے ساری چیزیں چلی گئی۔ ہم سے ناراض نہیں ہو، ہم تمہارے لیے سب کچھ نچھاور کر دیں گے، جو مانگو گے ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن اس مسلمان کو یہاں سے نکال دو۔ یہ قہر، یہ عذاب اسی کی وجہ سے آیا۔ اب بندروں کا سردار جو کہ جانور تھا خود کیا بولتا، لیکن ایک اللہ کی گواہی تو وہ بھی دیتا تھا۔ اس کو قدرت کی طرف سے زبان عطا کی گئی، وہ بولنے لگا جو اب تک بے زبان تھا۔ اس کا بولنا کیا تھا کہ گونج تھی جس سے سب مشرکوں کے دل دھر گئے۔ بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا تم اندھے گونگے بہرے ہو؟ کیا نظر نہیں آیا کس نے کیا کیا؟ یہ سب کسی انسان نے نہیں۔ کیا کوئی انسان ان پہاڑ جیسے درختوں کو ایک ہی وقت میں اکھاڑ کے لے جا سکتا ہے؟ طوفان کیسے آیا اور تم ہم بندر کیوں نہ اڑے؟ ارے بے وقوف انسانوں، اس اللہ والے کی بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ کون ہے جس نے ہم کو تم کو بنایا ہے؟ وہ ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ تم ہمیں مانتے تھے، ہمیں مزیدار پھل کھلاتے تھے، یہ کیلے ہمارا کھانا تھے، ہم کیسے نہ کھاتے؟ ہم کو کھلانے والے تم تھے، ہمارے لیے درخت لگانے والے تم تھے، جب تم ہی ہماری پسند کی چیز کھلا رہے تھے، ہم کیسے تمہارے خدا ہوئے؟ ہم تو تمہارے محتاج تھے، جبکہ اس اللہ والے کا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا وہ بندر، بستی والے کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس نے کہا کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کبھی وہ سوتا ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، طاقتور ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کو کوئی کچھ نہیں دیتا، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور یہ اللہ والے جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں ہم تو اسی کے محتاج ہیں، ہم تو وہ پیڑ تک واپس نہیں لا سکتے، تمہارے کام کیا کریں گے؟ اب بھی وقت ہے، ایک اللہ کو مانو ورنہ تمہاری بستی کھنڈر بن جائے گی۔ پھر اس بندر نے سارے بندروں کو اشارہ کیا اور کہا ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری خوراک ہم سے دور چلی گئی ہے، اور جہاں پر وہ درخت ہے ہمیں وہیں جانا ہے۔ افسوس ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ کے محتاج ہیں، اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کے اشارے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بڑا سا بندر سردار اپنے ساتھی بندروں کو لے کر بستی سے چلا گیا۔ اللہ والے کیا کہتے؟ ایک اللہ کی گواہی تو ایک بے زبان جانور نے دے دی۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور جانے لگے کہ غیر مسلم سردار بڑا آگے دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہا حضرت معاف کر دے، ہم نے گستاخی کی، ہم نے بندروں کے آگے آپ کو ڈالا، لیکن ہم پر عذاب آ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، بندر بھی چلے گئے ہیں، درخت بھی کوئی نہیں، پانی کا کنواں بھی خشک ہو گیا ہے، ہم تو پیاسے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانیں گے۔ آج تو ایک بے زبان کو بولتے دیکھا، کبھی جسے اپنے سامنے بولتے نہیں دیکھا، اور آج تو آپ کی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لی، اس نے بے زبان کی گواہی دیکھ لی۔ ہم بھی ایک رب کو مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے، بس آپ اتنا کرم کر دیں کہ سب کچھ واپس لے آئیں۔ دعا کریں اپنے رب سے اس بستی کو پہلے کی طرح ہرا بھرا کر دیں، اور اگر تم لوگ دل سے راضی ہو تو ایک رب کو مانو اور یہ کام چھوڑ دو۔ بندروں کو اپنا دیوتا نہیں بناؤ گے، بلکہ وہ لوگ جانور ہیں، ان کو جانور ہی سمجھو گے، تو میں دعا کروں گا کہ وہ سارے بندر یہاں آ جائیں، اور وہ اسی شرط پر یہاں آئیں گے کہ سارے پیڑ یہاں پھر سے اگ جائے۔ ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ اگر تم لوگ دل سے راضی ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ والے نے کہا کہ تم سب ایک اللہ کو مانتے ہو، دل سے مانتے ہو، ڈر سے نہیں، وقتی فائدے کے لیے نہیں کہ پھر سے پیڑ آ جائے اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، ورنہ پھر تمہارے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑے سردار نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، بس آپ اپنے اللہ سے دعا کر دو، اسے منا لو۔ اللہ والے نے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ وہی آندھی پھر سے چلی، وہی طوفان پھر سے آیا، کوئی انسان وہاں سے نہیں ہلا، بس کیلے کے درخت جہاں گئے تھے وہاں سے اٹھتے ہوئے آئے اور ادھر ہی آ کر اگ گئے جہاں سے اکھڑے تھے۔ پھر اللہ والے نے ان سب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا، پوری بستی نے ایک ساتھ مل کر کلمہ طیبہ پڑھا۔ انہوں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں، مجھے آگے جانا ہے، آگے جا کر اسلام کو پھیلانا ہے، اور آج کے بعد آپ لوگ ان بندروں کا خیال رکھیں گے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ دیجیے گا، اللہ کی عبادت کرتے رہیے گا۔
اس کے بعد وہ اللہ والے وہاں سے رخصت ہو گئے۔